अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद ख़ान खासे बरहम दिखाई देते हैं और ख़ासे जारहाना भी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि गलत बयानी पर अगर वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ईवान में हंगामा करने वालों को क्यों नहीं डी-सीट किया जा सकता। ये मामला उस वक्त उठा जब मरीम नवाज़ पहुंची थी पंजाब के ईवान में और उस वक्त अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई की थी और उसके बाद पहले इनको मुअत्तल किया गया और फिर उसके बाद इनको डी-सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस खुद जाकर स्पीकर पंजाब असम्बली ने जमा करवाया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर से भी अब ये आवाज़ें आ रही हैं कि इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ और पार्लियामान के फ्लोर पर ही हल किया जाना चाहिए। लेकिन जो ये 26 अरकान हैं, अगर इनको डी-सीट कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन स्पीकर के रेफरेंस पे इंक्वायरी करता है या इंक्वायरी के बगैर कोई फ़ैसला देता है तो ये कैसी रिवायत जन्म लेगी और बिलखुसूस जो वज़ीर आला हैं या चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी कुर्सियाँ पाकिस्तान की सियासत की तारीख को देखते हुए किस हद तक महफूज रहेंगी। ये बहुत से सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में इनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फ़ारिगुल तहसील अफसरान से खिताब किया है और इस मौके पे उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ़ की जो स्टेटमेंट है उसका भरपूर जवाब दिया है। आर्मी चीफ़ ने कहा है भारत की किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ और भारत की सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर फ़ौजी अहदाफ हासिल करने में नाकामी के बाद भारत जो है वो मुख्तलिफ़ और गैर मनतकी तौजीहात पेश कर रहा है। आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान की जो बैरूनी इमदाद है इस दौरान जंग के दौरान पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद की बातें बेबुनियाद हैं और गैर मनतकी हैं। और ये भी आर्मी चीफ़ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ां है। यकीनी तौर पे जो रीजनल चेंजेस हैं और बिलखुसूस भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात का सिलसिला जारी है, उसका ये भरपूर जवाब दिया गया है। एक इंतहाई अहम मामला और भी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पिछले कई सालों से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के शुआर पे काम कर रहा है और बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन FBR भी कहते हैं कि कारोबारी तबके को आसानी फराहम की जाएगी। अब की बार जो कवानीन में तरमीम की गई है और 37A जो सामने आया है उसमें वो लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स दहिंदा हैं, उनको शक व शुबे की बुनियाद पे गिरफ़्तार किए जाने की भी अब तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम को 37A को पाकिस्तान का सनती और कारोबारी तबका काला कानून कह के मुस्तरद कर रहा है। अब हुकूमत की तरफ से एक कमेटी में ये मामला भेजने की एक तजवीज़ तो सामने आई है। प्राइम मिनिस्टर ने FBR के मामलात से मुतालिक आज मीटिंग को भी हेड किया है, लेकिन हुकूमत क्या कारोबारी तबके के इन रिजर्वेशन पे कान धरेगी या अपनी मनमानी करेगी, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, जो साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने भी देखी, वो वैसे मलिक अहमद ख़ान साहब का तासुर यही रहा और जितनी उनसे मेल मुलाकात रही कि वो खासे कूल पर्सन हैं, लेकिन बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह लें और अब नॉर्मल एग्रेशन कह लें उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। क्या वजह हो सकती है? ये तो वजह तो वही बता सकते हैं। बज़ाहिर तो यही कह रहा है कि नज़र आ रहा है और लोग कह रहे हैं जो मुखालिफिन हैं कि जी वो वज़ीर आला पंजाब और मरीम नवाज़ साहबा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कोई वजह नज़र नहीं आती। देखें, पाकिस्तान में पार्लिमानी रिवायात थी। मसलन ये था कि जी एक तो बजट जो स्पीच होती थी वो आराम से सुनी जाती थी। भुट्टो साहब की और अपोजिशन जो थी वो भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म इसलिए तस्लीम नहीं करती थी कि इलेक्शन जो 70 के हुए थे वो मुजीबुर रहमान ने जीते थे और नया पाकिस्तान जब बन गया मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद तो अपोजिशन का तब मुतालबा था कि नए इलेक्शन होने चाहिए। इसके बावजूद बजट स्पीच जो है वो तय होता था, जो हाउस बिजनेस कमेटी होती है तय कर लेती थी जी बजट स्पीच आराम से सुनी जाएगी और इख्तलाफ राय जो होगा वो तो अपनी तकरीरों में पेश किया। बड़ा ऑप्शन है, डिबेट है, कट मोशन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब कोई गैर मुल्की मेहमान आएगा आराम से उसको सुना जाएगा। जब ये 7वीं तरमीम जो हुई थी आइन में, 8वीं तरमीम जो उसको कहते हैं, उसमें यह तय हुआ कि सदर पार्लियामेंट से खिताब करेगा, तो फिर ये तय हुआ कि जिस सदर की तकरीर सुनी जाएगी। पहली दफ़ा हंगामा आराई जो यहाँ शुरू हुए पंजाब
اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی وہ ان دو پارٹیوں نے شروع کی ہے، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، کہ صدر کا خطاب نہیں سنا، غلام اسحاق خان کے خلاف وہ ہلڑ بازی ہوئی، صدر فاروق لغاری کے خلاف ہلڑ بازی، وہ اتنی زیادہ ہلڑ بازی ہوئی تھی کہ وہ بھی بڑے نرم مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے کہا وزیر اعظم سے کہ جی یہ ارکان جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں، اور اس وقت وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی اس کے حق میں تھا، لیکن گیلانی صاحب اسپیکر تھے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پرویز مشرف کا دور آتا ہے، مسلم لیگ آگے تھی، زرداری صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں مسلم لیگ آگے تھی، پھر یہ ممنون حسین صاحب ہیں تو پیپلز پارٹی آگے تھی، عارف علوی کے خلاف یہ دونوں پارٹیاں آگے تھیں، لیکن بہرحال مسلم لیگ کا۔ اب اگر ہلڑ بازی، یا تو آپ یہ طے کر دیں بیٹھ کے کوئی ماحول ایسا بنائیں کہ یہ ہلڑ بازی کسی طرف سے بھی نہ ہو، ایسا کوئی بیٹھیں، کوئی طے کریں کہ نہ قومی اسمبلی میں ہوگی نہ صوبائی اسمبلی میں ہوگی، لیکن جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ برداشت کریں۔ اب اگر اس بیس پہ ارکان اسمبلی نااہل ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تو بڑا بہترین ہتھیار آ جائے گا کسی اسپیکر کے پاس اور کسی الیکشن کمیشن کے پاس، کہ جو 4 6 8 10 150 نااہل ہوں، یعنی اب تو حکومت کی تبدیلی کے لیے نہ عدم اعتماد کی ضرورت ہے، نہ کسی اقلیت اکثریت کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے ممبر زیادہ ہیں کسی حکومت کے یا اپوزیشن کے، ان کو نااہل کریں اور آپ جتنی مرضی سے نااہل کروا دیں، یہ پھر یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اس وقت تو محمد احمد خان صاحب یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے 63A کا مزہ چکھا ہے، پھر یہ مزہ بھی چکھیں گے۔ عدالت میں تو پھر سنوائی ہوتی ہے، لمبی تاریخیں پڑتی ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ تو بڑا ایک ریفرنس تیار کریں گے، الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، وہ آرام سے کر دیں گے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے، جی ملک احمد خان صاحب ایک ٹائم میں ان کا نام سی ایم کے لیے بھی آتا رہا، آپ کے علم میں بھی ہے، اسپیکر ہیں اور ہم واقف بھی ہیں، بڑے حلیم آدمی ہیں۔ یہ ایک روایت جو جنم لے رہی ہے، اگر اس پہ اس طرح عمل درآمد ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہوگا، لیکن جس کا پولیٹیکل ڈیمیج ہوتا ہے پارٹیوں کو۔ ابھی اگر 26 لوگ یہ اپنے ہلڑ بازی پہ نکال دیتے ہیں اور کل حکمراں جماعت کے لوگ اگر احتجاج کریں، احتجاج تو ہو سکتا ہے، پارلیمان میں احتجاج حق ہے ان کا، ان کو بھی اگر نکال دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ سی ایم صاحبہ کو ہونا ہے یا مسلم لیگ نون کو ہونا ہے؟ یہ پارٹی کو سوچنا چاہیے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، جو بھی پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے، جو لوگ بھی اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کل کی سوچ سے عاری ہوتے ہیں، وہ آج کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم پچھلے 30 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں، 35 سال سے، وہ یہی تو ہم نے تماشا دیکھا ہے کہ صرف حکمران جماعت اور حکمران طبقہ آج کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور کل کو پھر پھنستا ہے تو اس کو یاد آتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھے۔ یہ جو بعد میں نیب کے خلاف روتے رہے ہیں سارے کے سارے، یہ نیب کا ادارہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا جی، احتساب بیورو، سیف الرحمان صاحب جو تھے، احتساب الرحمان جن کو کہتے سیف الرحمان جو تھے، پھر اس کو مشرف صاحب نے اور تقویت دی، پھر بھرپور استعمال ہوا۔ جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر شروع کرنا آپ کے بس میں ہوتا ہے، اس کو اختتام تک تو پھر دوسرے پہنچاتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے، بیوروکریٹ الیکشن کمشنر ہوگا، چیف الیکشن کمشنر ہوگا، یہ جناب علوی صاحب کی ترمیم تھی، اس کے بعد اب آج تک روتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن سبق یہی ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے 15 اجلاسوں کے لیے ان کو معطل کر دیا، وہ ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ کافی سزا ہے جی۔ اب آپ ان کو ڈی سیٹ کرانا چاہتے ہیں، یہ ایک نیا وشیش سرکل آپ شروع نہ کریں، یہ نہ آپ کے حق میں ہے، نہ اس سسٹم کے حق میں ہے۔ اس سسٹم پر ویسے ہی بیشتر قسم کے سوالات ہیں، اور نہ ہی آپ کی سیاسی فائدہ ہے اس میں، تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب ہے، اور پارٹی کو اس پر نوٹس لینا چاہیے
اور پارٹی کو خود جو ہے بالکل اس ٹھیک ہے، حوالے سے فیصلہ کرنا یہ بھی ارشاد صاحب ذرا ہم جانیں گے کہ ایسا یہ جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہے کہ اسپیکر صاحب اتنے برہم ہیں، اور کیا حدود ہیں جو بقول اسپیکر صاحب کے زبان جو استعمال ہوتی رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، ویسی زبان اس کے بعد کبھی استعمال نہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تو خالی زبان نہیں، وہ تو نشر و اشاعت بھی بڑی کبھی ہوتی رہی ہے۔ میں پارلیمنٹ کی بات کروں، پارلیمنٹ کے اندر جو زبان استعمال ہوتی رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ کسی ممبر کو نااہل کرایا گیا۔ صحیح ہے، درست بات ہے، وہ تو خیر ایک پراپر کیمپین رہی ہے، اور وہ بھی انفارچونیٹلی ایک نون ہی کی طرف سے رہی ہے۔ لیکن اب یہ کس ڈگر جائے گا یہ معاملہ؟ ایک بریک کے بعد ہمیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب جوائن کریں گے، ان سے جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ملک صاحب، اسپیکر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلط بیانی پر وزیر اعظم کو اگر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے تو ایوان میں ہنگامہ برپا کرنے پہ اراکین اسمبلی کو کیوں نہیں؟ اب ایک تو سوال یہ ہے کہ جو زبان آپ کے ممبران اسمبلی نے استعمال کی ہے یا جو ان کا انداز رہا ہے وہ اس قدر گمبھیر کیوں ہو گیا یہ معاملہ؟ کیا حد عبور کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ جو ریفرنس ہے، اسپیکر صاحب ویسے بڑے کول آدمی ہیں لیکن اس نہج تک وہ کیوں پہنچے؟ جی السلام علیکم فیصل بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکریہ۔ اچھا سر، ریکویسٹ یہ سب سے پہلے جو اسپیکر صاحب کمپیریزن کر رہے ہیں نا جی، وہ تو ٹوٹل ایک علیحدہ 62 63 کی ایک ڈیفینیشن تھی، اور میں ویسے اس کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار تھی۔ جو لوگوں کو منتخب کرتے ہیں نا جی، وہ پھر انہی کی امانت ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کے پاس آلریڈی رولز آف پروسیجر موجود ہے اسمبلی کا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کیوں وہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کول مائنڈڈ ہیں، لیکن اس دفعہ ان کا اگریشن دیکھیں، ان کے اقدامات دیکھیں، وہ اپنی اسمبلی کی ڈومین کو، اپنے ایم پی ایس کو سڑک پہ پھینک رہے ہیں۔ یعنی یہ کو صرف ہماری بات نہیں ہے 26 ایم پی ایس کی، یہ بات ہے ٹوٹل اسمبلی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا انریسٹ ہے ہر ایم پی ایس میں۔ یہ تو کوئی بھی ریفرنس اٹھائے گا کل اور چلا جائے گا، کسی بھی عدالت میں چلا جائے گا اور آئین کی تشریح کرا کے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ اسپیکر صاحب کو معطل کرنے کا حق ہے، ڈسکوالیفیکیشن کا حق نہیں ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن تو ہوتی ہے جی اس وقت جب آپ 62 63 پہ پورے نہ آئیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک احتجاج کرتے ہیں، بجٹ سیشن میں اس سے بڑے بڑے احتجاج ہوئے، اور آپ احتجاج کرتے ہیں، اس وقت صورت حال جو ہے پنجاب کی، اس کے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن دیکھ لیں، 5% آپ کے کرائم ریٹ بڑھ گئے ہیں، آر ایچ سی بی ایچ یوز جو ہیں وہ ٹوٹل ہو گئے، اپنا آؤٹ سورس ہو گئے، 1,30,000 ان کے ملازمین جو اسکلڈ ملازم ہیں وہ باہر آ چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ اس کے خلاف احتجاج نہ کیا جائے۔ اچھا ڈیالہ میں خان صاحب اندر ہیں، ڈیالہ اس کی ڈومین میں آتے ہیں، ملاقاتیں نہیں قرار دی جا رہی، اور مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ 2200 ارب روپے کا کسان کا نقصان ہوا ہے، تو اس پہ ہم احتجاج نہ کریں تو اس کے آگے گگو گھوڑے بن کے بیٹھ جائیں فیصل صاحب۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ ہاؤس بزنس کمیٹی ہوتی ہے، اس کی ظاہر میٹنگ بھی ہوتی ہے، کوئی کچھ نہ کچھ ضابطہ اخلاق بھی طے ہوتا ہوگا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم بجٹ تقریر لوگ آرام سے سنیں، اسمبلی سے باہر بھی سنی جائے، اور احتجاج کا کوئی ایسا مہذب طریقہ اختیار کر لیا جائے دونوں طرف سے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ارکان کو معطل کرنا پڑے، وہاں ایک حلقہ بنا کے وزیر اعلیٰ کو یا وزیر خزانہ کو باقاعدہ بچانا پڑتا ہے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کو۔ یہ صرف اس دور کی بات تو نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پر کیا اسمبلی کے اندر یا ہاؤس بزنس کمیٹی کے اندر کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا یا نہیں ہو سکتا؟
جی بہت اچھا کوشچن ہے شاہد عارف صاحب آپ کا. یہ بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ چیزیں شروع کہاں سے ہو. اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہیں تھا, 2 پارٹی سسٹم تھا, اور یہ روایات بھی نہیں ڈالی ہیں. پھر پچھلا جو دور ہمارا گزرا ہے, آپ خود دیکھیں کیا کیا ہوا اس اسمبلی میں. اس اسمبلی میں دیکھیں نا جی, کرسیاں توڑی گئیں اس اسمبلی میں, تھپڑ لگے اس اسمبلی میں, پتہ نہیں. اور قومی اسمبلی میں خان صاحب کو پہلی دفعہ جب خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر سپیچ کرنے کے لیے یہ سب اٹھ کھڑے, اور خان صاحب کے ڈائس کا انہوں نے گھراؤ کیا جہاں پہ خان صاحب کھڑے تھے. تو یہ تو انہوں نے خود کیا ہوا, یہ ایک روایت بن چکی ہے, ہم خود کہتے ہیں کہ نہ ہو. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ احتجاج تو پارلیمانی رواج, پارلیمانی روایت ہے, لیکن یہ جو پہلی دفعہ واقعہ ہو رہا ہے, یہ تو ایک بہت بڑا اسمبلی پہ ایک کلک کا دھبا لگ رہا ہے جی, کہ یہ اسپیکر صاحب خود جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں جا کے الیکشن کمشنر کو ریفرنس دے رہے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں اسپیکر صاحب کی ڈومین میں ہی نہیں آتا. نہیں تو آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ملک احمد خان جیسا بہرحال ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے, اور 22 سال سے وہ اسمبلی کا ممبر ہے, ان کے والد بھی سینٹ کے ممبر تھے, تو ان کو یہ کیوں اس حد تک وہ چلے گئے ہیں, اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں ارشاد عارف صاحب بالکل وہ ایک پرانے سیاسی گھر کے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بزرگ سارے ایک سیاسی میدان میں ان کی خدمات ہیں, لیکن ان پہ دباؤ ہے. اچھا یہ فرمائیں ملک صاحب کہ یہ جو ملک صاحب نے ریفرنس کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ 26 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جائے, جو ارکان سرکاری پارٹی کے, حکومتی پارٹی کے ارکان ہیں, ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی. وہاں کئی لوگ پرانے ارکان ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کی کیا رائے آپ تک پہنچی؟ وہ اس عمل کو پسند کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ شاہد عارف صاحب میں عرض کروں کہ اس کے 2 حصے ہیں. سب سے پہلے تو جس طرح ہمیں انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے اور جو کیا ہے, ان کے ممبران نے بھی اسی طرح کیا ہے. اچھا, ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں, ہم بھی بھیجیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ سر, بالکل جن ممبران نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے وہ اس اقدام کو ناپسندیدہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اور ان کا یہی موقف ہے کہ اسمبلی میں جب ایک ممبر عوام کے ووٹوں سے بن کے آتا ہے, پھر اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی حق الیکشن کمیشن کو نہیں ہوتا, چونکہ الیکشن کمیشن تو اس وقت فارغ ہو جاتا ہے جب الیکشن ٹریبونل بنتے ہیں, اور جب کوئی عذرداری نہ ہو, کوئی ریٹ پٹیشن نہ ہو, صرف اس بات پہ کر دیا جائے کہ اسمبلی کے اندر, جس میں دیکھیں ارشاد عارف صاحب رولز اینڈ پروسیجر آلریڈی موجود ہیں, اور ایتھکس کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے. اچھا, اس میں آپ سسپینشن ہوتی ہے, وہ بھی بڑے ایک خاص حالات میں ہوتی ہے. ادھر تو 2-2 لاکھ MPs پہ جرمانہ کر دیا گیا ہے, جہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں, کوئی مائک نہیں ٹوٹا, کوئی کرسی نہیں ٹوٹی. ہم ویڈیوز عدالت کے تھرو اسپیکر صاحب کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ویڈیوز تو ہمیں دکھا دیں جہاں پہ ہم نے کوئی اتنا ہنگامہ کر دیا ہے, گھر سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. یہ جرمانہ اگر وہ وصول ہوگا تو یہ اسمبلی میں جمع ہوگا یا یہ کسی کو ادا کیا جائے گا؟ نہیں جی, ہم تو اس میں ریٹ پہ جا رہے ہیں, ہم تو ریفرنس پہ بھی جا رہے ہیں اور ریٹ پہ بھی جا رہے ہیں. اچھا, ریفرنس کس کے خلاف آئے گا ملک صاحب؟ دیکھیں جی, اس ریفرنس ڈیفینیٹلی پھر ہم اسپیکر صاحب کے خلاف ہی دیں گے, اور کیا کریں. جو ایک غلط کام کرنے جا رہے ہیں تو اسپیکر صاحب بھی تو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے نا, جو کام ہی نہیں. دیکھیں رولز آف پروسیجر موجود ہے, تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو. اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, وہ کسٹوڈین بنے ہاؤس کے. نہیں, اس میں آئینی, آپ کے پاس آئینی گنجائش کیا ہے؟ ایک تو آپشن یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف آپ نو کانفیڈنس موو کر سکتے ہیں, دوسرا ریفرنس اگر لائیں گے تو آپ بطور اپوزیشن لیڈر لائیں گے, اور آئین میں اس کی کیا اجازت ہے, ذرا یہ رہنمائی کریں. میں عرض کرتا ہوں جی, جو ہمارے لا میکرز ہیں, جس میں ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں, اگر ہمیں نوٹسز آتے ہیں تو پھر ہم اسپیکر صاحب کے خلاف جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفرنس اسپیکر صاحب دے ہی نہیں سکتے اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ اسپیکر صاحب ریفرنس دے رہے ہیں. اگر الیکشن کمیشن نوٹسز کرتا ہے ہمارے ممبران کو, تو ہم اسپیکر صاحب کے خلاف ریفرنس دیں گے, اور پھر ان ممبران کے خلاف بھی دیں گے جنہوں نے آگے سے گالی گلوچ دیا, جنہوں نے شروعات کی. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. اچھا, یہ فرمائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط لکھا
اور اس میں باقی 4 ارکان بھی شامل ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ تحریک چلنی چاہیے۔ اب آپ تحریک کی طرف جا رہے ہیں، مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تحریک کی طرف جانا ہے تو پنجاب میں پہلے تو آپ تحریک نہیں چلا پا رہے، آپ کا کہنا ہے کہ حکومت اتنی سختی کرتی ہے کہ ہم نکل نہیں سکتے، تو کیا اب آسانی ہوگی، نرمی ہوگی کہ آپ تحریک چلا پائیں گے، یا مذاکرات ہی واحد حل ہے؟ دیکھیں جی، نرمی بھی کو نہیں ہوگی، آسانی بھی کو نہیں ہوگی۔ مذاکرات ہم چاہتے ہیں، اور جو جیل سے ہمارے لیڈرز نے جو ہمیں لکھے ہیں خطوط، اس میں بھی بااختیار مذاکرات کی بات کی گئی ہے، اور بااختیار مذاکرات ہی ہم چاہتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے۔ اب بحیثیت پولیٹیکل جماعت ہمارے لیے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلی کے اندر بھی نہیں بولنے دیا جا رہا، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سر جھکا کے بیٹھے رہے، گھگو گھوڑے بن کے بیٹھے رہے۔ تو پھر ہمارے لیے کوئی بتائیں احتجاج کے علاوہ اور کیا ہمارے پاس آپشن ہے؟ ہم جب احتجاج ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج کریں گے، پھر آگے دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے جی۔ نہیں، وہ تو آپ نے پہلے بھی کیا ہے ملک صاحب، لیکن مزاحمت کی پالیسی کارگر نہیں ہوئی۔ ڈائلاگ حکومت کے ساتھ ہوا، وہ دونوں سائڈوں سے ایک طرح سے وہ متنازع ہوا، پھر ایک موقف آپ کا رہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے۔ اب آپ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان رہنماؤں کے خط میں جو گزارش کی گئی ہے وہ فیصلہ کرنا یا نہیں۔ آپ نے پھر بات جو ڈال دی ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ تو پارلیمانی پارٹی کی ایک تو کیا حیثیت ہے، اور سیاسی ڈائلاگ اگر حکومت کرتی ہے تو اس میں کیا امر مانے ہیں؟ دیکھیں، پارلیمانی پارٹی کی اپنی مسلمہ حیثیت ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں جو بھی پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ ضرور بات کرتی ہے۔ یہ ہر پارلیمانی پارٹی کا یہی ہوتا ہے کہ آپس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ٹاکنگ پوائنٹ جن پہ بات چیت ہوتی ہے، وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی، ہم کبھی بھی مذاکرات سے نہیں دوڑے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ اس وقت بھی مذاکرات کیے جب ان کو کہا گیا کہ ملاقات کروا دیں، تو یہ کہتے تھے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں بااختیار مذاکرات ہوں، اور بااختیار مذاکرات آپ کو پتہ ہے فیصل بھائی کہاں پہ ہونے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کے پاس اتنے اختیارات آ گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو انیشیٹو لیں اور اختیار لیں، اور کہیں جی ہمارے پاس اختیار ہیں، آئیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں جو کاروباری اور صنعتی طبقہ ہے وہ یہ شکوہ کرتا رہا ہے کہ ایک جانب جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دوسری جانب جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، یعنی کاروبار کرنے میں جو آسانی ہے وہ بھی بہت کم ہے، دشواریاں بہت زیادہ ہیں۔ ایف بی آر بارہا یہ کہتا رہا اور اس بات کو عیاں کرتا رہا کہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم کاروباری طبقے کے لیے کاروبار میں آسانی پیدا کریں گے۔ ارشاد صاحب، کبھی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے اس میں ایسے معاملات کر دیے جاتے ہیں کہ جو کوئی کاروبار کر رہا ہے اس کافی پرابلم اس کے لیے آ جاتے ہیں، اور اب جو یہ 37A لائی گئی ہے ترمیم کر کے جو ٹیکس قوانین ہے، اس میں جو ٹیکس دہندہ ہے یعنی ٹیکس پیئر ہے اس کو شک و شبے کی بنیاد پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو ٹیکس دہندہ نہیں ہے، نادہندہ ہے، وہ تو مطلب مزے میں ہے، جو دے رہا ہے تو اس پہ مزید شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ اب بہرحال حکومت نے ایک سجیشن دی ہے کہ کمیٹی کو ہم دے دیں گے، اس کے بعد کوئی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اوورال تو سینٹیمنٹ سخت ہے کہ کاروباری شخص کو آپ گرفتار کریں، لیکن جس طرح رد کیا ہے صنعتی اور کاروباری طبقے نے اس کو، تو یہ حکومت کے ساتھ تعاون کا سلسلہ ان لوگوں کا کہاں تک رہے گا؟ سوری واسف، پہلی بات میں ایک تاریخی بات آپ سے کرتا ہوں۔ ابن خلدون کا میں نے ایک دن حوالہ دیا تھا کہ اس نے کہا کہ زوال پذیر ریاست کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہاں بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا صنعت کار، سرمایہ کار، تاجر طبقہ محنت وہ کام کرنے سے ہی عاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم ان کے لیے کیوں کمائیں، اور نتیجے میں وہ ٹیکس وصول ہونے کی بجائے ٹیکس
कम होना शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में भी एक वजह ये भी है कि इतने ज़्यादा आपने टैक्स लगा दिए कि आप फिर वसूल नहीं कर सकते। नहीं तो शाह साहब, वो जो अमेरिका ने रिपब्लिकन टैक्स बिल लाया है उसके नतीजे आप देख लीजिए, $5 ट्रिलियन का है, वो ज़वाल पजीर है? नहीं, अगर वो लगा रहा है तो उसको कहीं ज़वाल है तो उसको इतने टैक्स लगाने की। अगर अमेरिकी सदर को ये टैक्स लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि उसका कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है ना, तो ज़वाल तो आना होता है, ऐसे ही आते हैं ना। अमीर तैमूर ने कहा कि मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था कि ज़िंदगी में तुम्हें जब बड़ा कोई मनसब मिले, ओहदा मिले, तुम बादशाह बनोगे, 3 लोगों से तारुज़ ना करना, 3 लोगों को कभी तंग ना करना, एक आलिम को, एक शायर को और एक ताजर सनत व हिरफत वाला जो है, जो कारोबारी तबका है, उसको कभी तंग ना करना। क्योंकि आलिम जो होता है वो लोग पैदा करता है जो मुआशरे के कारआमद अफराद होते हैं। शायर जो होता है वो नए नए तसव्वुरात से, जिद्दत से आपको आशना करता है। और ये मशीन होती है कमाने वाली जिसकी वजह से रियासत चलती है, रियासत का निज़ाम चलता है। ये तो मैंने माजी की बात है। पाकिस्तान में आपको पता है कारोबारी मुआशी तबाही का आगाज़ कब हुआ? जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इक़्तिदार में आते ही गंधारा इंडस्ट्रीज़ के मालिक हबीबुल्लाह को गिरफ़्तार किया था और यहाँ से ताजर भागे थे मुल्क से बाहर। सही। और उसके बाद आज तक वो सनती पहिया नहीं चल सका उस रफ्तार से जिस रफ्तार से उससे पहले चल रहा था, चलाया जा रहा था। बड़ी कोशिशें इस पे हो रही हैं। वही जो लोग कमा रहे हैं, दे रहे हैं, नाअहली FBR के अफसरों की है, ना करप्शन एक वजह है कि वो जो टैक्स वसूल करने वाला है वो जाके रास्ते बताता है आपको, मुझे कि जी आप मुझे इतनी रिश्वत दे दें और आपको मैं रास्ता बताऊंगा कि आपको टैक्स देने नहीं पड़ेगा। यही हो रहा है ना अमलन। ऐसे ही है। तो अगर वो उसको ईमानदार मशीनरी हो टैक्स वसूल करने वाली, अरबों रुपया जो है, खरबों रुपया इनकी जेबों में ना जाए। आप एक अफसर देख लें, यानी ज़ाहिर है ये तो नहीं कि सारे बेईमान हैं, लेकिन ये क्या होता है कि सरकारी महकमों में काम करने वाले साइकिल पर आते हैं और पता चलता है कि जी UK में उनकी जायदादें बन गई हैं, स्पेन में उनकी जायदादें बन गई हैं, कनाडा में उनकी जायदादें बन गई, अमेरिका में उनके कारोबार शुरू हो गए हैं, सारी दुनिया में उनके कारोबार, तुर्की में, मलेशिया में। अभी वो जो आया था पिछले साल, आपको याद है ना, जो दुबई लीग्स आई थी, उसमें जो सरकारी उनके खिलाफ किसी ने कुछ किया? भाई सीधी सीधी बात है कि वो यहीं से इन्हीं लोगों से पैसा वसूल करते हैं, इसी रियासत से कमाते हैं। तो वो रास्ता बंद करें। आप ताजरों को टैक्स देना चाहिए, हर शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है जो उस पे बनता है। ताजर बिरादरी को, सनतकारों को, सरमायाकारों को रियासत का जो जायज़ हक़ है वो देना चाहिए, उसमें लहतो लाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सोने देने वाली मुर्गी जो है, सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है, आप ज़िबा करने पर तोल गए हैं। सही है कि उसको निचोड़ना चाहते हैं। भाई जितनी उसकी हिम्मत होगी, सकत होगी, सलाहियत होगी, वो उतना ही टैक्स देगी ना। फिर गिरफ्तारी का जो क्या हमारे यहाँ ये कमेटियाँ जो होती हैं ये आज़ादाना काम करती हैं। ये सरकारी अफसर जो होते हैं ये क्या सिर्फ़ उस शख्स को गिरफ़्तार करेंगे जो वाकई नादहिंदा होगा या इसकी आड़ में वो लोगों को तंग करेंगे? ये नैब का हम देख नहीं चुके कि नैब को जब नैब अफसरों को ये इख्तियारात दिए गए तो कैसे कैसे लोग अंदर चले गए, कैसे कैसे लोग पेशियाँ भुगतते रहे। फिर यही लोग, यही शहबाज शरीफ साहब के साथी चीख रहे थे कि जनाब ये इख्तियारात का नाजायज़। फिर या तो इस मुल्क में आप ऐसे ईमानदार मशीनरी लाएँ जिस पर किसी को शक ही ना हो कि वो जो करेंगे मुल्क के मुफाद में करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे, जायज़ करेंगे। जब हर इख्तियार को पैसा बनाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल होता है और FBR इस मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम है, तो फिर उनके तो इख्तियारात कम करने की ज़रूरत। वज़ीर ख़ज़ाना तो पिछले 1 साल से
یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ ہم اختیارات کم کر رہے ہیں، آپ نے اختیارات بھی بڑھا دیے، ارشاد صاحب وہ تو ان کے بندے بھی بڑھا دیے، ان کی مراد بھی بڑھا دی۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں، جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے، کہ فلیٹ ٹیکسیشن ہو جائے گی، باقی یہ جو ایکس وائی زی فلاں فلاں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ٹیکسز ابھی بھی 20 قسم کے ہیں، اور 20 قسم کے اوپر آفیسر بھی ہیں، ہر ایک کو اپنا کلیکٹر ہے، وہ اپنے طریقے سے اس کو انٹرٹین کرتا ہے، اور اتنے ہی دروازے ہیں رشوت ستانی کے بھی۔ جی لیکن اب رکاوٹ کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم فلیٹ ٹیکسیشن بھی نہیں لا سکے، ہم جو کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اس کو بھی نہیں ختم کر سکے، ہم ٹیکس بیس کو بھی اس تناسب سے نہیں بڑھا سکے۔ بیچ میں یہ بھی بات ہوئی پچھلے دور حکومت میں، یہ ہوتی تھی کہ ٹیکس ایف بی آر ختم کر کے کوئی ٹیکس اتھارٹی بنا دیں گے۔ اچھا اتھارٹی بھی اگر بننی تھی تو انہی لوگوں نے کام کرنا تھا۔ مسئلہ کہاں ہے؟ کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ شبر زیدی صاحب کا انٹرویو آپ نے اگر دیکھا ہے یا سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پاس گیا اور میں نے کہا جی یہ 1400 لوگ ہیں جن کو میں نکالنے لگا ہوں، کیونکہ ان کو نکالے بغیر ایف بی آر درست نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں سے بھی بات کر لیں، فلاں سے بھی میں نے بات کر لی، اور اس کے بعد ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ 1400 افسر وہیں بیٹھے رہے، شبر زیدی سے فارغ ہو گئے، اسپتال چلے گئے، گھر بھی نہیں گئے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ ہی، اب ہر آدمی کو اپنی نوکری عزیز ہوتی ہے، اب وزیر خزانہ صاحب ہوں یا چیئرمین ایف بی آر ہوں، ظاہر ہے وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ان کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے تو وہ یہ رسک کیوں لیں گے؟ بھئی سیدھی بات ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اے آئی پہ جائیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جائیں گے، ہم آٹومیشن پہ جائیں گے، ہم انسانی عمل دخل ختم کریں گے، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی 10,000 بندہ نیا، ہم 10,000 کہا نا، ہم بھرتی کریں گے نیا، ان کو 1,000 گاڑی دیں گے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں صاحب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اے آئی پہ ڈائریکٹلی چلے جائیں گے، اے آئی کے بھی اپنے ڈی میرٹس ہیں۔ اور دیکھیں جو استعمال ہے کمپیوٹر کا آٹومیشن پہ، تو ادارے چلے گئے ہیں ساری، وہ تو 10 سال پہلے آٹومیشن پہ چلے گئے، آپ تو ایکسائز کے تو ہم کیوں نہیں گئے؟ ارشاد صاحب ہم بھی گئے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اسلام آباد آپ ایکسائز کے دفتر میں جائیں، وہاں پہ پورا سسٹم آٹومیٹک ہے، آپ جائیں، آپ ٹکٹ لیں، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی، نیکسٹ کاؤنٹر پہ جائیں، نیکسٹ کاؤنٹر پہ جائیں، کیمراز لگے ہوئے ہیں، وہ ٹکٹنگ مشین بند ہے، وہ سسٹم بند ہے، وہ اس لیے بند ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے نا، اب وہ اس لیے بند ہے دیکھیں نا کہ آپ جب جائیں گے وہاں سے پہلے آپ کو ایجنٹ گھیرے گا، آپ اس کو پیسے دیں گے۔ یہ کریں کہ پراپرٹی محکمہ ایکسائز سے لے کر کسٹمز تک، اور کسٹم سے لے کر یہ جو ایف بی آر کے باقی جو مختلف شعبے ہیں، کہ جو شخص کسی کو غلط نوٹس بھیجے گا، اگر ثابت ہو جائے تو اس کو نوکری سے بھی برخاست کر دیا جائے گا، اور اتنے جرمانہ بھی ہوگا، اتنی سزا بھی ہوگی، یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اگر غلط نوٹس بھیج دیا جائے تو اس کے بعد میں پیشیاں بھگت رہا ہوں، اور میں اگر ثابت بھی کر دوں کہ جناب یہ غلط نوٹس بھیجا گیا تو اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک صنعت کار ہے، ایک سرمایہ کار ہے، فیکٹری ہے، آپ اس کو بھیج دیں گے، اس کا ٹیکس بنتا ہے 10 کروڑ، آپ اس کو 25 کروڑ کا نوٹس بھیج دے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر قانونی چکروں میں پڑا تو یہ 25 کا 30 ہو جائے گا، بہتر ہے 1 کروڑ وہ یہ ہے کہ 2-4 کروڑ اس کو دو، 2-4 دو، وہ 5, 7, 8, 10 میں فیصلہ مکو۔ اگر یہ ہو کہ جی جس کیس میں کہیں بھی متعلقہ افسر کی نیگلیجنس ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط نوٹس بھیجا ہے، اس کو سزا ہوگی، اور سخت سزا ہوگی۔ یہ سزا ان کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ ان کو دے رہے ہیں نا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سسٹم لاتے ہیں وہ اس کو ناکام کر دیتے ہیں۔ سرکاری دفتروں میں آیا کہ جناب آپ بایو میٹرک کریں گے، پرائیویٹ دفتروں میں چل رہا ہے، پتہ چلا مشینیں خراب کر دی گئی، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو
یہ کام چوری کا، حرام خوری کا جو کلچر ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. صحیح ہے. نہ ٹیکس آپ کو بڑھانا ہے تو وہ ان ذرائع سے جائز طریقوں سے بڑھائیں جس کی وجہ سے انڈسٹری بھی چلے، کاروبار بھی چلے، ملک بھی چلے اور لوگ ترقی بھی کریں، خوشحالی بھی اس ملک میں آئے. نہ یہ کہ ایک طبقے کی لوٹ مار جو ہے اور ایک طبقے کی عیاشی کے لیے پیسہ اکٹھا ہو اور اس کے بعد آپ اس عیاشی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو وزیر اعظم صاحب نے ایک ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی اور انہوں نے سرکاری افسروں کی اور وزیروں کی مشوروں کی مراعات کم کرنے کے لیے تجاویز دی تھی، اس پر عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، اب تو اس کا جواز نہیں رہا نا. جب آپ کے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھ گئیں، وزیروں کی تنخواہیں بڑھ گئیں، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو کام افسر تو کہیں گے کام تو کرتے ہی ہم ہیں. جو کرنے کا کام ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ پچھلی حکومت کے دور میں 18-19 کی بات ہے. وزیر اعظم صاحب جو تھے عمران خان صاحب کو جوش چڑھا کہ سرکاری افسروں کی مراعات کام کرنی ہے. انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، 12 کنال کی کوٹھی، 60 کنال کی کوٹھی، یعنی کمشنر ایک ڈویژن کے کمشنر کی 60 کنال کی کوٹھی، ایک جگہ پہ 50 کنال کی آج بھی کوٹھی. موجود ہیں لاہور شہر میں جو ہمارا ماشاءاللہ کمشنر ہاؤس ہے، یہ وائٹ ہاؤس پرائم کا لوکیشن رقبہ ہے. اچھا، تو ایک بیوروکریٹ تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی. اس نے کہا جی ہم نے پرائم منسٹر سے کہا کہ یہ جو بیوروکریسی میں لوگ آ رہے ہیں ان کو تو اٹریکشن ہی اسی بات کی ہوتی ہے کہ بڑے گھر میں رہیں گے، اتنے ملازم ہوں گے، اتنے مالی ہوں گے، اگر یہ آپ نے واپس لے لیے تو پھر تو کوئی آئے گا نہیں اور وہ ٹھپ ہوگی اس کی. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ یہ ٹیکس ریفارم بھی اگر کرنی ہے تو یہ FBR کے افسران سے یا اس کے سربراہ کے تھرو نہ کرائیں. جس طرح انہوں نے کہا ہے، آج پریس کانفرنس جو ہوئی ہے نقوی صاحب کی موجودگی میں بھی اور اس کے بعد بھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو تھے کراچی چیمبر کے لوگ بیٹھے تھے، لاہور چیمبر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. ایک کمیٹی ایسی بنائیں جس میں ایک آدھ نمائندگی حکومت کی ہو، باقی باہر سے لوگ لیے جائیں، ان کی تجاویز پر عمل درآمد کریں تو ٹیکس وصول ہوگا اور یہ فس بھی کریٹ نہیں ہوگا. جاوید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی جاوید صاحب، آج حکومت کی طرف سے اب یہ تجویز آئی ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے گی اور گرفتاری کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا. کیا صنعتی طبقہ اس سے مطمئن ہے؟ نہیں، صنعتی طبقہ کوئی اس سے مطمئن نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بالکل ختم کرنا چاہیے، ایسا قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا قانون ہوگا تو بزنس کمیونٹی کام کیسے کرے گی؟ صحیح ہے. تو یہ بتائیے آپ کی متبادل تجویز کیا ہے؟ ڈرا رہے ہیں ایک جگہ، آپ بزنس کمیونٹی کو ڈرا رہے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں کہ بزنس فرینڈلی ہم نے لا بنانے ہیں. بزنس فرینڈلی لا ایسے تو نہیں ہوتے کہ ایک آدمی خود ہی گرفتار کر رہا ہے، خود ہی جج ہے، خود اکاؤنٹ سے پیسے لے جائے گا. یہ کمیٹی کا کام ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ کمیٹی کا کام نہیں ہے، اس کو مسترد کیا جائے اور جو انوملی کمیٹی تھی وہ انوملی کمیٹی کے ساتھ دوبارہ جتنی انوملیز ہیں ان کو سامنے لایا جائے. یہ ایک انوملیز تو سب سے امپورٹنٹ تھی اور اس کے علاوہ بھی مزید انوملیز نکلی ہیں جو 2 لاکھ کی پیمنٹ کے اندر جو پیسے کاٹیں گے اس کے اوپر بھی سارا ملک شور مچا رہا ہے. اس طریقے کی انوملیز کریں گے. دیکھیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک جگہ یہ کہتے ہیں ہم کو نیٹ ورک میں لوگوں کو بڑھانا ہے ٹیکس نیٹ میں، اور ٹیکس نیٹ کے اندر لوگوں کو بڑھانے کے لیے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اس ملک کی اگر اکانومی کو چیک کیا جائے تو ڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ 40% ہے اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی 60% ہے. تو 60% انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو آپ لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو 40% ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر لوگ ہیں ٹیکس نیٹ میں ان کو بھگانا چاہ رہے ہیں. یہ ایسا قانون بنایا ہے انہوں نے کہ میں اس کی ایک مثال ایسی دوں کہ اگر ایک درخت پہ بہت ساری چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں، اگر اس میں سے آپ ایک چڑیا کو فائر کریں تو ساری چڑیا اڑ کے بھاگ جائیں گی. وہ بھاگیں گی کہاں؟ سارے لوگ چلے جائیں گے باہر. آپ تو ایک خوف لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں. اور ٹیکس نیٹ کے اندر ہم لوگ جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، میں خود بھی 40 سال سے ٹیکس نیٹ کے اندر ہوں،
اور آپ مجھے بتائیں جو FBR کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی ٹوٹل سروس جو ہے 30 سے 35 سال ہوتی ہے. اب 40 سال سے ایک بندہ ٹیکس میں ہے, اس کی اگر کوئی اس کی چین کی غلطی ہے, اس نے کوئی فراڈ بھی نہیں کیا, اس کے چین میں کسی نے فراڈ کیا تو اس کو آپ پکڑ لو گے, اور 15 سال کا آپ ریکارڈ چیک کرو گے. ایک جگہ آپ کہتے ہو کہ 6 سال سے زیادہ ڈیٹا نہیں رکھنے کی ضرورت, اور آپ ایک جگہ یہ بات کر رہے ہو. آپ دنیا کے اندر دیکھیں سارا کام جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہوتا ہے, ریئل ٹائم آڈٹ ہوتی ہے, سب چیز ریئل ٹائم چیکنگ ہوتی ہے. اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ صرف سیل ٹیکس کے ریٹرن کے اندر NXS J اور HO کے اندر کتنے پرابلم کیے ہیں, لوگ بیچارے ریٹرن جمع نہیں کرا سکتے. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ لکھو, میں نے ان سے کہا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی والے کیا دوائی ویٹ سے بیچتے ہیں؟ جو رہا یہ تو غلط ہو گیا. میں نے جوتے بیچنے والے کیا جوتے وزن سے بیچتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں وزن لکھو, وہ پیسز سے ہوتا ہے یا ان کی کوانٹٹی ہوتی ہے, آپ نے ہر چیز کے لیے وزن لکھ دیا. تو اب ایسے پرابلم انہوں نے کھڑے کیے ہیں جس سے ٹیکس نیٹ میں لوگ جو موجود ہیں وہ پریشان ہیں, وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ میں کیوں آئے. پھر ایک انہوں نے 144C بنایا ہے قانون, اس کے اندر جو انہوں نے جو فیسلٹی دی ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, وہ آپ دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ سارا پلاننگ جو یوں کیا گیا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہ رہے, آپ ٹیکس نیٹ میں آئے ہی نہ, اور جو ٹیکس نیٹ میں ان کے اوپر آپ وزن ڈال دو. اس طرح تھوڑی اکانومی چلتی ہے, اس طرح تھوڑی آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا. نہیں جاوید صاحب بریف کمنٹ کر دیں, اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس مسئلے کا حل یہ, اس کو پہلے تو بالکل وڈرا کریں, اور جو اینوملی کمیٹی بزنس کی اینوملی کمیٹی جو ہے سب سے امپورٹنٹ اینوملی کمیٹی ہوتی ہے, اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, ایک بجٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو بجٹ فائنل ہونے سے پہلے 2 اینوملی کمیٹیز بنتی ہے, ایک ٹیکنیکلی اور ایک ٹیکنیکل ایک بزنس. ٹیکنیکل کے اندر ٹیکس کنسلٹنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور FBR کے لوگ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. بزنس کے اندر بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں. جب بزنس کمیونٹی کے لوگ کون ہیں؟ جو ٹیکس دینے والے ہیں, اور جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس دینے والے. اب اس کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی, اس میں ہم سب جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے. جاوید صاحب پروگرام کے ٹائم میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.